यूं तो लगा कि इस दीन हम पर यह जिम्मेदारी डालता है हमें इस जिम्मेदारी को अदा करना। किसी न किसी तौर पर लोगों ने कोशिश तो की कि हम पर ज़कात, हज, नमाज, रोज़ा फ़र्ज़ है और हमें इसे अदा करना है, लेकिन वो जो ख़ास हसासियत थी ना दीन के साथ, जज्बाती वाबस्तगी, उसको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ फितनों ने कमज़ोर करना शुरू कर दिया। आज भी आप देख लें, बहुत सारे लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पे उनके मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। वो डायरेक्ट तो कभी भी दीन की मुखालफत नहीं करते, लेकिन आप उनके पास बैठे तो वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं माज़अल्लाह जो शायद गैर भी ना करे, उस हसासियत से आगाह नहीं। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोग उम्मत में पैदा फरमाए जिन्होंने इन फितनों को भांपा। आप ज्यादा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। और बनज़रे गायब उन्होंने देखा, अमीक नजरों से, गहराई से, बनज़रे गायत मुताला करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये हल होना चाहिए, ये हल होना चाहिए। उलमा ने काम किया और मुख्तलिफ जावियों से उन्होंने लोगों को दीन के करीब करने की कोशिश की। मोबाइल वाले भाई, अगर आप ज्यादा तवज्जो करें तो बात आपकी समझ में आए। कोशिश की और अल्लाह के फजल से ढेर सारे मुखलिस लोगों ने काम किया, लेकिन फिर भी ना बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें बाज लोगों के करने के बावजूद भी खुश्क रह गई। आला हजरत फाजिल बरेलवी, आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी पढ़ा, गौर किया, हालात को देखा। जिस दौर में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शऊर की आंख खोली, वो दौर मुसलमानों पर बड़ा कठिन दौर था। और आप आला हजरत को पढ़े तो आलमी हालात पर उनकी बड़ी गहरी नजर थी। वो जब मुसलमानों को अपना बैंक बनाने का मशवरा दे रहे थे तो उसके पीछे बड़ी हिकमतें थी। उन्होंने बड़ी अमीक गहराई के साथ दुनिया का, हालात का मुताला किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कौम का सिर्फ एक ही हल है कि ये टूट कर अपने नबी से प्यार करे। वारफ्तगी और शौक हो, दर्द हो, यानी सोज हो, इनका ना दिल पूरे तौर पे जुड़ा हुआ हो। देखे ना, इंसान का दिल जब धड़कता है तो किसी न किसी चीज के लिए धड़कता है। दिल है, वो किसी ने कहा था, दर्द अगरचे जान गुजिल है, मैं करूं क्या कि दिल है। गमे इश्क अगर ना होता तो गमे रोजगार होता, यानी चलो अगर इश्क का गम ना होता तो रोटी का होता, गम तो कोई ना कोई होना था। दिल होता है तो उसमें गम कोई ना कोई। आपकी नहीं बात कर रहा, कस्से बाशत बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को पैसों से प्यार होता है। मैं तो बाद ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनके पास पैसे हों तो उनकी तबीयत भी ठीक रहती है। नहीं, आप मशकूक ना हो मुस्कुरा के, मैंने कहा मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, तो कस्से बाशत बात कर। जेब में पैसे हो तो सेहत भी, और अगर जेब खाली हो तो थोड़े बेचारे बीमार बीमार से लगते हैं। प्यार होता है, पैसों से नहीं मानते। शोहरत से भी लोगों को प्यार होता है। देखे ना, अपनी फोटो अपने मोबाइल पे लगा के सारा दिन देखते रहते, अपने आप से प्यार हो गया है। नफ्स परस्ती का ये हाल है। कुछ लोगों को खुशामद से भी प्यार होता है। अच्छा वजीर कौन बनता है हमारे मुल्क में जो अच्छा खुशामदी हो? अल्लाह ताला माफ फरमाए, सब की बात नहीं करता, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पीरों के ज्यादा करीब कौन होता है? ज्यादा अच्छा खुशामदी, जो ज्यादा तारीफें करे, कसीदे पढ़े, वो कुर्ब खास का आदमी होता है। प्यार होता है लोगों को शोहरत से, इख्तदार से और जनाब दौलत से, क्योंकि सीने में जब दिल है तो कोई ना कोई मोहब्बत तो रहेगी। और ये हम सबको होती है, हम कभी बैठ के गहराई से सोचे तो होती है। आप यकीन करें, मैंने लोगों को बड़ा परेशान देखा है कि कोई ताजी फोटो क्यों नहीं बन रही उनकी। एक अजीब सी लगन है, ये होती है, हम माने ना माने। फाजिल बरेली ने हमें इसका हल करके दिया है। फरमाया, इधर उधर जो भागोगे तो फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। इधर उधर की ठोकरें क्यों खाएं, दाएं बाएं क्यों फिरे,
کیوں کبھی کسی گمراہ کے پیچھے کبھی کسی گمراہ کے پیچھے کیوں فکری تناؤ کا شکار ہوں، تضادات کا شکار ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں؟ بھائی ایک ہی حل ہے اور وہ ہے رسول کائنات کی محبت. بہت پیار ہو انسان کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ. ہمارے جو نا علماء ہوتے ہیں نا، ان کو مختلف ڈیوٹیاں کرنی ہوتی ہیں، جو فنون پڑھاتے ہیں، جو مناظرانہ تیاری کرتے ہیں، جنہیں مخالفین کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات یہ کام کرتے کرتے اپنے ہی کام کے ماہر ہو جاتے ہیں بھی دینے ہو. وہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر خورشید گیلانی صاحب نے تحریر لکھی تو کہنے لگے سمجھ نہیں آتی یہ سورہ کبرے پڑھانے والا مولوی اتنا اچھا کیسے لکھ لیتا ہے. سورہ کبرے میں کھوئے ہوئے لوگ اتنا صاف ستھرا، اتنی سلاست کے ساتھ، روانی کے ساتھ. حالانکہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے علماء بہت خوب لکھتے ہیں، جملوں میں لفظوں میں جان پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہوتی ہے. تو آدمی مناظرانہ گفتگو بھی کرتا ہو، پھر فنون کی طرف بھی مائل ہو، پھر ڈھیر سارے سوالات کے جوابات بھی دینے ہو. اور فتویٰ کا جو میدان ہوتا ہے وہ میدان بڑا کٹھن ہوتا ہے، اس میں آپ کو بڑی باریک جزیات پر ہر وقت توجہ رکھنی ہوتی ہے. اتنے مشکل کام کے باوجود بھی آپ کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھے نا، جب وہ عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو اتنے تازہ دم ہو جاتے ہیں، اتنی وارفتگی اور اتنا شوق ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ ہم آج کل جو نعت خوانی کرتے ہیں نا، اس نعت خوانی کو نا ہم بڑا مخصوص سا لیتے ہیں. یعنی محفل میں کوئی نعت خواں گئے، نعت سن لی، کبھی برسبیل تذکرہ کسی نے کو بات کر دی نعت شریف کے حوالے سے ہم نے سن لی، یا کبھی ہم نے موبائل پہ کو نعت شریف سن لی. نعت کا اصل ذوق یہ ہے کہ آپ باوضو ہو، آپ تنہا ہو، اور آپ تمام خیالات سے پاک آپ کا ذہن ہو، اور پھر آپ حضور کی نعت شریف سن رہے ہو. آپ کا نا دل تھوڑا جمے جملوں کی طرف، آپ کی تھوڑی کیفیات بنے، آپ کے اندر وہ خاص قسم کا ذوق پیدا ہو کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا قرب پا رہے ہیں. نعت شریف کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور اچھے نعت خواں کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ سینے میں محبت رسول کو تازہ کرتا ہے. لیکن چونکہ ہماری کیفیات نہیں ہوتی، وہ ذوق نہیں ہوتا، اور پڑھنے والے کو بھی محبت پیدا کرنے سے زیادہ امداد اور داد کا شوق ہوتا ہے، تو ساری چیز ہی بدل جاتی ہے. آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس فکر کو سمجھے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بے ذوق اور بے کیف رہ جاؤ گے. دینی کام کرنے کے باوجود، دینی حلیہ رکھنے کے باوجود تمہارے باطن میں کوئی کیفیات نہیں ہوں گی، ذوق نہیں ہوگا، تم ٹھنڈک نہیں محسوس کرو گے. آپ سے شاید لوگ تذکرہ نہ کریں، لیکن مذہبی لباس کے اندر بھی بعض لوگ پریشان رہتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مذہبی ہوتا ہے، لیکن باطن بے ذوق ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا پاس. اس کا حال اعلیٰ حضرت نے بتایا. فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور آپ کبھی ان کی مطلب، میں اسلام آباد کی ایک شاعر تھے تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ کالج کا ہمارا زمانہ تھا تو میں نے ان سے سوال پوچھ لیا تو انہوں نے بڑی سخت نظروں سے میری طرف دیکھا. کہنے لگے تمہارا مولویوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ فلاں آدمی کو ہم نے بس قید کر لیا. کہنے لگے کہ وہ شاعری میں اتنے بڑے کمال پر فائز تھے کہ ہر شاعر ضروری سمجھتا ہے ان کو پڑھنا. تو کہنے لگے میں نے پڑھا ہے. تو میں نے کہا اب ظاہر ہے انہوں نے تنقید کی تھی تو پھر تھوڑا میرا بھی حق تھا، تو میں نے کہا چلیں پھر کوئی سنائے بھی، اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ سنائیں کیا پڑھا ہے. تو وہ کہنے لگے شعراء کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، یہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں.
کہتے ہیں سب نے اپنے محبوب کے بارے میں مبالغہ آرائی کی ہوگی، لیکن یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، میں نے کہا کیا کہا ہے؟ کہنے لگے یار ذرا دیکھو نا یہ کیا کہہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند۔ یہ چونکہ بہت سارے لوگوں کو کلام آتا ہوتا ہے، چند ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں بھی آتا۔ کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند، اور باقی کیا کچھ ہے پیچھے؟ فرماتے ہیں رحمت کا دریا تو ابھی پیچھے ہے۔ حضور کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہے۔ کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں اگلے جملے پہ میرا قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جس کے قدموں کا دھون ہے، غور کرنا بات پہ، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالمی تحریک کا نام امام احمد رضا ہے، عالمی تحریک عشق رسول کی۔ اور صرف اسی موضوع پر پٹنہ یونیورسٹی سے ایک فاضل نے پی ایچ ڈی کی ہے، امام احمد رضا کا عشق رسول، اور بڑا خوب لکھا ہے کہ اس کے عالمی اثرات کیا ہیں، دنیا میں اس کے اثرات کیا ہیں، اور آنے والی نسل کو اس کا کیا نفع ہے۔ عشق رسول جو ہوتا ہے نا، یہ رگوں پہ کو تازہ رکھتا ہے۔ آپ یقین کریں کبھی یہ محبت ہو جائے نا حضور سے، کبھی پیار ہو جائے، آپ صحابہ کی کیفیات کبھی پڑھے نا، یعنی حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہے، اور اس طرح عرض گزار ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بھی لگی ہوئی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے کیوں روتے ہیں، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا جب گھر میں دل نہیں لگتا تو میں زیارت کر لیتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں دل لگتا۔ سیاںا آدمی، پڑھا لکھا آدمی، باشعور آدمی عمر بھر نہیں رویا ہوتا، لیکن اگر پردیس میں جا بھی مجبوری سے رہا اور جا بھی بچوں کے لیے رہا، لیکن پردیس میں جانا پڑے تو بچوں کے گلے لگ لگ کے نہیں روتا۔ آپ یہ کیفیات محسوس کریں، یہ ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ آپ ایئرپورٹوں پہ دیکھیں کس طرح کا ماحول بعضوں کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیز بھائی، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل نہیں لگتا تو زیارت کر لیتا ہوں، تو سوچتا ہوں جنت تو آپ کے صدقے اللہ عطا کرے گا، لیکن آپ تو بڑے اونچے مقام پہ ہوں گے، تو زیارت کیسے ہوگی؟ اب یہ جو جذبات ہیں نا عشق رسول کے، یہ جذبات، خیر ان کے لیے پروانہ آ گیا، انہیں نوید مل گئی کہ جنت میں بھی محبوب کا پڑوس آپ کو ملے گا، لیکن یہ جذبات، یہ کیفیات، یہ درد، یہ ذوق، ایک پوری جماعت ہے صحابہ کی، پوری جماعت، 1 2 4 نہیں، جماعت صحابہ کی حضور کی بارگاہ میں آئی اور بڑا تڑپ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ دیر ہو گئی تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے، اس کو یاد کرتے، تو کہاں ہے ہمارا رب؟ ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دے میں قریب ہی تو ہوں۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جب آپ کے پاس جو آ گئے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ تڑپ پیدا ہوتی، اور سن لو اور یاد رکھنا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جس جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جس جس کا تم میں سے خدا نہ خواستہ اس کی ملاقات کو جی نہیں چاہتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ بھائی اللہ رسول کا پیار، وہ طلب، وہ کیف، وہ سوز، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، کہنے لگے یہ جو آپ صوفیاء کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ساری رات ہی نماز پڑھتے تھے، میں نے کہا ہم نہیں بیان کرتے، قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات نماز۔ تو وہ کہنے لگے ہماری کیفیات وہ کیوں نہیں؟
مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ضروری نماز کو بھی مکمل کرنا، معاذ اللہ، تو ساری رات ہی نماز، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ساری رات، تو میں نے ان سے کہا کہ ہو جاتی ہے ساری رات بھی، شرط یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کو نا اپنے رب سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو پھر اس کے لیے ساری رات نفل پڑھنا مشکل ہے۔ یہاں سے ایک صاحب گئے نا عمرہ کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے سفر بھی تھا اور پھر عمرے کی تھکان بھی تھی، تو وہاں سے ان کو ایک ان کا وہ دوست مل گیا جو تھا تو ان کا بڑا قریبی پرانا گہرا دوست، لیکن پچھلے کئی سالوں سے عرب شریف میں مقیم تھا۔ دونوں کی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، اب وہ بھی ڈیوٹی کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اور اس نے بھی سفر کیا ہے، عمرہ شریف کی حاضری دی ہے، یہ بھی تھکے ہوئے، لیکن دونوں دوست بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئیں۔ ہوش ہی اس وقت آئی، سمجھ تب بھائی جب اذان ہو گئی، او ہو اتنا ٹائم ہو گیا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا جناب یہ ساری رات کیسے گزر گئی؟ تو کہتے ہیں یار محبت کی باتیں ہو رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، پیار کی بات ہو رہی تھی، پتہ کوئی خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کس وقت رات ساری گزر گئی۔ شب جائے کہ من بودم، سمجھ نہیں آئی رات کب گزر گئی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، رب اور رسول سے ہونا پیار، پھر کوئی نہیں سمجھ آتی کہ لوگ نماز کی نیت باندھتے ہیں اور کس وقت ان کی فجر ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمارے مسائل کا حل کیا ہے کہ عشق رسول میں ڈوب کر کام کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، کوئی کام بھی آپ بوجھ بنا کے کریں آپ کو تھکا دے گا، بوجھ سمجھ لیں آپ کسی کام کو۔ ہم سفر کر رہے تھے گاڑی میں، تو ایک آدمی غلط کراس بھی کر گیا اور تنقید بھی کر گیا تھوڑی سی، نہیں چلانی ہوندی تو جاج سیکھ لو، گزر بھی گئی۔ اب وہ ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا، تو اب وہ گاڑی تو چلا ہی رہے تھے، حالات تو گزارا تو ہو ہی رہا تھا، پر موڈ بڑا ڈسٹرب تھا۔ تو میں نے اسے کہا ذرا سائڈ پہ کھڑی کر، سائڈ پہ کھڑی کی، میں کہ پانی شینی پی تے موڈ صحیح کر، اسی تے سفر کرنا ہے کہ نہیں۔ اب یہ آپ اس ماحول میں آپ سفر کریں گے تو آپ کو نا دقت ہوگی، آپ آزمائش میں آ جائیں گے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ خوش کوئی کام کرتے ہیں وہ آپ کو تھکاتا نہیں، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے کچھ دنوں کے لیے ٹائم نکالیں، بور بڑے ہو گئے نوکری کر کر کے، تو کہیں سیر کے لیے کچھ دن چلتے ہیں۔ تو میں کہ بور تو ہو، ساڈا تے کم بور ہونے والا ہے ہی نہیں، میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں۔ بات کریں اپنا دکھ سنانے لگے، آپ ہم کیوں بور ہو بھائی؟ ہمیں تو کوئی بوریت نہیں ہوتی، ہم تو لطف لے رہے ہیں اپنے کام کا۔ آپ کا کام آپ کا شوق ہو، یہ اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم جب دین پر عمل عشق رسول میں ڈوب کر کرو گے نا، آپ کو یقین سے ایک بات عرض کروں، مزہ آتا ہے تنقید کا۔ جب آپ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو تنقید کا مزہ آتا ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر انسان کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کوئی کیا کہہ رہا۔ کتنے لوگ تھے جناب صدیق اکبر معاذ اللہ تنقید کرنے والے، کتنے لوگ تھے حضرت عمر کو کہنے والے۔ وہ دور تو نہیں تھا کہ جس دور میں سارے مکہ مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی خوشی سے، حضرت ابو ذر غفاری سے کہا بھی گیا کہ آپ نے دار ارقم میں کلمہ پڑھا ہے، باہر جا کے ابھی اعلان نہ کیجیے گا۔ تو کہنے لگے کیوں نہ کروں، میں نے ابھی تو حضور سے وعدہ کیا ہے کسی ملامت کی پرواہ نہیں کروں۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں سرور آتا ہے۔ میں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو ایک پیر صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، اچھے آدمی ہیں، تو کچھ لوگ آگے دوڑے دست بوسی کی، اور کچھ لوگوں نے ان کے لیے کو پانی وانی کا بندوبست بھی کیا۔ تو ایک صاحب سائڈ پہ کھڑے ہو کے تنقید کر رہے تھے، مجھے وہ پہچانتے نہیں تھے، پرانی بات ہے، تو کہنے لگے دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا اب آپ کا کوئی شیخ ہی نہیں تو ہم کیسے آپ کو بتائیں؟ آپ اس راہ کے مسافر نہیں، آپ اس رستے کے مسافر نہیں۔ یہ تو کبھی آپ اس راہ کے مسافر ہو نا۔ ہماری پرانی بوڑھی مائیں کہا کرتی تھی کہ گھومتے تو کہہ لینا کہ بال پر لے جاؤ، یہ تو بچے اڑ کے لگ پتا جائے گا، سمجھ آ جائے۔ یہ جب تک ہوتے نہیں تب تک سمجھ آتی نہیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر یار اس کا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔
پھر اس کا سرور آنے لگ جاتا. کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو، لیکن سارا کچھ کہنے کے بعد آخر میں مان گئے کہ ہماری تنقید اپنی جگہ پر عاشق رسول پر ہے. جو کہا ہے عشق رسول میں ڈوب کر کے کہا ہے. ہمیں ہمارے امام نے یہ فکر دی ہے، یہ سوچ دی ہے کہ خشک مزاج نہ بنو. میں کل یا پرسوں میں دوستوں سے بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا میلاد شریف آ کے ہر بندہ ایک ایک نعت یاد کرے اعلیٰ حضرت. مشکل کام بتائے گا، ایک ایک نعت یاد کر. نعت کا تعلق سر سے نہیں ہوتا، عشق سے ہوتا. آپ نعت گنگنائیں سارا دن حضور کی نعت. آپ جو کہیں گے وہ دل پر بھی اثر کرے گا، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی ہیں. یہ اثر کرتی ہیں، یہ کر کے دیکھ لو. آپ کو رونے بات کریں، اپنا دکھ سنانے لگے، آپ سنانے سے پہلے خود رو پڑیں گے. آپ کوئی لطیفہ سنائیں، مسکرانے والی بات کرنے لگے، آپ بات کرنے سے پہلے خود ہنسیں گے. بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی نہیں، اتنا ہنستے ہیں، لوٹ پوٹ ہو جاتے. آپ جب سارا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سنیں گے، تعریف کریں گے، آپ یقین کریں آپ کا دل اس بات کی گواہی دینے لگ جائے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک بہت بڑے محدث آیا کرتے تھے، بہت بڑے شیخ تھے. علم سے، کلام سے، حدیث سے، اصول سے، تفسیر سے بڑا گہرا رشتہ تھا. عمر میں بھی کچھ بڑے تھے اور ان کے سینکڑوں شاگرد بھی تھے اور ڈھیر سارے لوگ ان کے نام لیوا تھے. تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بڑی باقاعدگی سے حاضر ہوتے. یہ کہیں سے انسان کو ذائقہ ملے تو بندہ وہ دروازہ نہیں چھوڑتا، محبت کا ذائقہ ملے تو وقت نکال کر حاضر ہوتے، ٹائم نکال کر. تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ حضرت سمجھ نہیں آتی، آپ تو خود بہت بڑے ہیں، آپ کا علمی قد کاٹ ہے اور آپ کا حلقہ احباب ہے اور آپ سے انسلاک رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ کا وہاں جانا اور پھر بڑے احترام سے جانا اور پھر اس طرح جا کے بیٹھنا جیسے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مرید آپ فلاں جگہ ہیں، خلافت آپ کو اس جگہ سے ہے، شاگرد آپ فلاں جگہ پہ، عمر میں بھی آپ بڑے ہیں، ذرا زیادہ غور کرنا بات پر. تو بزرگ رو پڑے، فرمانے لگے تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے طریقت سیکھی ہے، مجھے اجازت ملی ہے، میں نے کہیں بیٹھ کر زانوِ تلمس طے کیے ہیں اور مجھے اجازت حدیث ملی ہے اور مجھے اسباق پڑھانے کے لیے اجازت دی گئی ہے. یہ ساری چیزیں مجھے مختلف جگہوں سے ملی ہیں اور میں سب کا احسان مند ہوں اور احسان مند رہوں گا. لیکن پتہ اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتا ہوں؟ اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے عشق رسول کا ذائقہ نصیب ہوتا. حضور کی محبت میں تڑپنا مجھے انہوں نے سکھایا. نبی کریم علیہ السلام کا پیار، شوق زیارت، شوق ملاقات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ پن، جذبہ، وارفتگی، درد، کیف، خشک باتیں، تنقیدیں، بحثیں، الجھے ہمارے خیالات. او میرے بھائیوں، جن ہاتھوں میں موبائل رکھے ہیں ایک ایک تسبیح بھی لے لو. آپ درود پاک کے وظیفے شروع کر لو. خدا را رات کو نعتیں پڑھ کے سویا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک دفعہ کہ یہ 70 مرتبہ فلاں بزرگ کو زیارت ہوئی، زیارت بہت عظیم بات ہے، کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا میرے بھائی، میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، یہ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے والی چیزیں ہیں. عرض کرتا ہوں، دیکھو نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی سائیکل ہی نہیں چلاتا. تو جو سارا دن حضور کو یاد کرے، جو سارا دن ان کی نعت پڑھے، جو عمر بھر ان کے دین کے لیے گزار دے، جس کو موقع ملے اپنی جائیدادیں بنانے کی، اپنے کارخانے لگانے. ایک وقت ہو کہ لوگ نچھاور ہوتے ہوں اس پر ہر طرح سے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر صبح سے شام تک محبوب کی حدیث پڑھائے. جب وہ جلووں میں مگن رہے نا تو رات کو سوئے میں بھی وہی جلوے نظر آیا کرتے. یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، آسان سی بات. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کل زندگی عشق رسالت مآب سے عبارت ہے. عمر بھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا درس دیا. میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ آج اس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے،
جو ہمارے حالات ہیں. میں کسی نعت خواں کا بھی ذاتی طور پر مخالف نہیں ہوں. حضور کی نعت پڑھنے والا ہر شخص ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن ایک نعت خواں صاحب میرے کان میں اجازت لینے کے لیے بھی آئے اور یہ بھی کہنے لگے کہ میں نے آج نیا کلام سنانا ہے. میں کہا مینوں تے کوئی پرانا ہی سنائی تیری مہربانی. نہواں پتہ نہیں اردو کی سنائے گا, اللہ جانتا ہے اس میں سے کیا نکلے گا. تو پرانا ہی سنا. اور میں نے کہا وہ جن کو تو پرانا کہہ رہا ہے وہ کبھی پرانے ہوئے ہی نہیں. یہ ذرا دیکھو نا, یہ کوئی پرانی بات ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. اور یہ نہیں کا استعمال دیکھو, اگر آپ کو تھوڑی بہت شاعری سے دلچسپی ہے کسی کو تو وہ لطف لے گا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ. وہ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں نا, حضور سے کبھی کسی نے نہیں سنا, لفظ لا نہیں سنا, کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں, یہ نہیں سنتا ہی نہیں. کون؟ مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرماتے وہ اس لیے نہیں سنتا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, کیونکہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ وارفتگی محبت کی, یہ ذوق آپ کو اعلیٰ حضرت کے ہاں ملے گا. اور پھر اس عشق رسول نے بڑے بڑے عشاق تیار کیے, یعنی اس کا فیض آگے بٹا. ان کے خاندان میں ہمیشہ ایسا شعر کہنے والے لوگ رہے. ہم اللہ نے توفیق دی بریلی شریف میں حاضر تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہے استاد زمن مولانا حسن رضا صاحب, ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ. وہ کہنے لگے میں تمہیں اپنا کلام سناؤں. ہم نے کہا سنائیے. تو فرمانے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. یہ دیکھیں وہ کہا نا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمانے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے. او بھائی اس خاندان کا ترہ امتیاز رہا. ہماری نا خشک سی باتیں, وہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ میرے جیسے بعض لوگ جو عوامی ہیں وہ بھی علماء پہ تنقید کرتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں تنقید نہ کر یار, اس سے جو تو نے محبت سیکھی ہے وہ ایک ٹکڑا لے لے اور عمل کر ساری زندگی. چلے تو سمجھتا ہے کسی جگہ کوئی بات درست نہیں ہے تو اسے چھوڑ دے, لیکن اس شاخ کی فہرست میں آئے. اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی کا نچوڑ حضور سے پیار کرنا اور جم کے پیار کرنا اور مدینے کی بات کرنا اور ادب سکھانا اور وارفتگی سکھانا اور حضور کی اولاد پاک کا احترام سکھانا. جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا, بڑے دعوے, یہاں تک وہ بھی نہیں آ سکے جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تو ہے عین نور تیرا سب گھر. ایک شاعر نے نوٹ لکھا ہے, یہ لفظ ان کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جملے جس شخص کے پاس بہت زیادہ ہو پھر بھی کوئی فکرہ نہ دینا چاہے, وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یار یہاں میں بات کیا کروں. یعنی جملے اس کے بعد بہت سارے ہیں, الفاظ کا ذخیرہ ہے, حروف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کہتا, بس واہ واہ کہہ کے گزر جاتا ہوں. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس تو پھر کوئی کمی نہیں ہے, نہ ردیف کی, نہ قافیے کی, نہ کسی فن کی. لیکن فاضل بریلوی نے حضور کی اولاد کا ذکر کیا تو کیا بات کی, یعنی کوئی جملہ نہیں لائے, کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی, بس انہوں نے یہ کہا کیا بات رضا. یہ اس وقت ہے جب آپ کہتے یار میں اب کون سا جملہ یہاں لاؤں, کہتے کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول